रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िल क़ुरआनिल मजीद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये कल हमने सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ा था। ये आखिरी जो 2 आयत है ना, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी वो उसके लिए काफ़ी हो गईं। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे, तो अचानक से ही एक खड़ाक की आवाज़ आई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि ये आवाज़ कैसी है? आपने फरमाया कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं जानता। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खोला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और जो आज फरिश्ता ज़मीन पर उतर रहा है वो आज से पहले कभी नहीं उतारा गया, और जो ये 2 नूर लेकर आ रहा है वो आज से पहले कभी नहीं उतारे गए। वो एक तो सूरतुल फातिहा और दूसरी ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। और वैसे भी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत बहुत अहमियत की हामिल है। इनको पढ़कर जो भी दुआ की जाती है ना वो पूरी होती है। कि इनका तर्जुमा भी तो बहुत ही प्यारा है ना, इसलिए तो सहाबा कराम जब भी आखिरी रुकू पढ़ते थे तो रो पढ़ते थे। इसका तर्जुमा देखें कितना प्यारा है। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करती हूँ। आमन रसूल से ये इंशाल्लाह सब ने याद करनी है ज़बानी, ठीक है। ये ज़रूर थोड़ी थोड़ी करके ना ज़बानी याद करनी है। इनको अपनी नमाज़ों में पढ़ा करना है, फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर सूरह इखलास के साथ इनको पढ़ा करना है, दुआओं में पढ़ा करना है हर वक्त। आमन रसूल के जो ईमान लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा, साथ उस चीज़ के उनजिला जो उतारी गई इलैही आपकी तरफ, मिन रब्बिही आपके रब की तरफ से, वल मुमिनूना और ईमान लाए मोमिन, कुल्लुन आमन बिल्लाही और हर एक मोमिन जो ईमान लाया अल्लाह के साथ और उसके फरिश्तों के साथ और उसकी किताबों के साथ और उसके रसूलों के साथ, ला नुफर्रिकु नहीं हम जुदाई डालते, बैन अहद मिन रुसुलिही उन सारे रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी, वकालू उन्होंने कहा, समेना हमने सुना, व अताना और हमने अतात की। गुफरान का बख्शिश मांगते हैं हम, रब्बाना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर और आप ही की तरफ फिर जाना है। क्या हमारे रब, हम आप ही से बख्शिश मांगते हैं और आपकी ही की तरफ हमने लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नहीं तकलीफ़ दिया जाएगा नफसन कोई भी नफस, इल्ला वुसअहा मगर उसकी ताकत के मुताबिक, कि जितनी जिसके अंदर ताकत है ना उतनी ही उसको तकलीफ़ दी जाएगी, उससे बढ़कर किसी इंसान को भी तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। लहा कहा उसके लिए, माँ का सबत जो उसने कमाया, वालैहर और उस पर माँ तसबत जिसने जो उसने कमाया, रब्बना ए हमारे रब, ला तो आखिजना ना तो मुआखज़ा करना हमसे, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना या हमसे गलती हो जाए, रब्बना ए हमारे रब, वला तहमिल और ना तो उठवाना, अलैना हम पर, ना तो लादना या ना डालना, अलैना हम पर, इसरन बोझ, कमा हमलतहु जैसा कि आपने डाला, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कब्लिना जो हमसे पहले थे, रब्बना ए हमारे रब, वला तो हम मिलना और ना तो उठवा हमसे, मा ला ताकत लना जो नहीं है ताकत हमारे लिए, भी उसकी, कि या अल्लाह हमसे उतना ही बोझ उठवाना जितना हम उठा सके, जितनी हमारे अंदर ताकत हो अल्लाह सिर्फ उतना ही हम पर बोझ डालना। वाफ़ना और माफ़ कर हमसे या दरगुज़र कर हमसे, माफ़ कर हमको या दरगुज़र कर हमसे, वग़फ़िर लना और बख्श दे हमको, वरहमना और रहम कर हम पर, वरहमना और रहम कर हम पर, वग़फ़िर लना और बख्श दे हमको, अंता मौलाना तू ही तो हमारा दोस्त है, फनसुरना पस मदद दे हमको, अलल कौमिल काफिरीन काफिरों की कौम पर। इसलिए जो है यहाँ पर आमीन कहना बहुत ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते आमीन कहते हैं, और जब इंसान भी आमीन कहते हैं तो जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाती है तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। सुभान अल्लाह।
آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ آل عمران شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی، اور اسی طرح سے جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، وہیں کہ سورہ آل عمران کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو ایسی صورتیں ہیں کہ جو قیامت والے دن دو روشنیوں، دو سائبانوں کی صورت میں بندے کے پاس آ جائیں گی، اور آ کر ان پر سایہ کر دیں گی، سائبان بن جائیں گی، چھتریوں کی طرح سایہ کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی کہ اے اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے تو ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ اور ان دونوں کے ہی اختتام پر دعائیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اختتام پر دعا ہے، اسی طرح سے ہی سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی دعا ہے۔ اور یہ بدر کے دوران نازل ہوئی تھی۔ احد میں جو مسلمانوں سے بہت ساری جنگی کمزوریاں ہو گئی تھی نا، اخلاقی کمزوریاں، ان کے بارے میں یہ ساری صورت ہے۔ اور دوسرا حصہ پھر اس کے اندر امت مسلمہ کے بارے میں ہے۔ پھر مرکزی مضمون جو ہے وہ اس کا اتحاد، تنظیم سازی، شروع میں جو ہے وہ 110 آیت تک یہ نصارہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ جو کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی تو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ اور قائم رہ سکتا ہے؟ یہ تو آیت الکرسی کے اندر بھی ہم نے یہی الفاظ پڑھے تھے۔ اس کے بعد آج بھی پڑھنے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے، جب بندہ دل جمی کے ساتھ پڑھتا ہے نا، سوچ کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اور وہی تو زندہ اور قائم ہے۔ نزل علیک الکتابہ، اتاری ہم نے تجھ پر کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدق لما جو کہ تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو آگے ہے اس کے، اور جو اتاری تورات اور انجیل من قبل پہلے اس سے، ہدن جو ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اتارے معجزات، ان الذین اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، لہم ان کے لیے عذاب شدید، بہت بڑا سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام، غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ کے نہیں چھپی اس پر کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، اور نہ ہی آسمان میں، آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے چھپ سکتی ہے، نہیں چھپی۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، یصورکم، صورتیں بنائی تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا هو العزیز الحکیم، مگر وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود صورتیں بنائی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رحموں کے اندر صورتیں بنا دی تمہاری، کسی کو کوئی اعتراض ہے اپنی صورت پر؟ یہ اللہ نے بنائی ہے، کتنی خوبصورت صورت ہے۔ الحمدللہ پڑھنا چاہیے ہر حال میں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا پیارا ہمیں بنا دیا۔ والذی، وہی ہے جس نے، انزل علیک الکتاب، اتاری آپ پر کتاب، منہ کہ اس میں، آیات محکمات، آیتیں ہیں محکم، ہننا وہی، ام الکتابی کے وہ کتاب کی جڑ ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ متشابہات، مشابہت ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ فاما الذین، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ اب محکمات کسے کہتے ہیں کہ جن میں دین کے بنیادی اصول یعنی کہ احکامات ہیں، جو ہم پیچھے جیسے پڑھ چکے نا، حلال اور حرام کے واضح واضح آیات، جیسے کہ گزشتہ قوم کے واقعات، پھر اس کے بعد شراب کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، یہ سارے واضح واضح ہے نا، کچھ بھی چھپا نہیں ہے، ہر چیز واضح واضح ہے۔ یہ سارے محکمات ہیں، احکامات ہیں سارے۔ اور مشابہات، ایسا کلام جو ملتا جلتا ہے، جیسے کہ حروف مقطعات، اللہ کے بارے میں بہت ساری صفات، آخرت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، غیب کے مضامین، یہ سب تشبیہ ہے کہ جس کی تفسیر تھوڑی مشکل ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے تھے، ما تشابہ، اس چیز کی جو شبہ میں ڈالتی تھی، منہ، اس میں سے، ابتغاء، کہ جو تلاش کرتے تھے ہمیشہ وہ فتنہ تھی، گمراہی، و ابتغاء، اور تلاش کرتے تھے، طویل ہی، اس کی حقیقت، کہ اس کی طویل تلاش کرتے تھے، وما یعلم، اور نہیں جانتے طویل ہو اس کی حقیقت کوئی بھی، الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یعنی کہ جنوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے، کیا ہم تو ایسا نہیں کرتے؟ اللہ نے جو بیان کر دیا بس اس کے نیگیٹو پوائنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کے اندر تعویلیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ والراسخون، اور جو مضبوط ہیں، فی العلم، علم میں،
جو کہ پکے عالم ہیں، جو پکے علم کے اندر مضبوط لوگ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، چاہے وہ متشابہات ہے چاہے وہ واضح محکمات ہیں، ان پر ایمان لے آئے، بس ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، کل من عند ربنا، کہ ہر ایک ہمارے رب کے پاس سے ہی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، عقل والوں کے علاوہ کسی کو عقل نہیں آ سکتی، کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے نہ ڈال تو ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہدایت دے دی ہم کو، وہب لنا، اور دے ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو ڈالنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہم پر رحمت ڈال دے، ہمیں رحمت دے دے۔ یہ جو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مشغلے کے طور پر پڑھتے ہیں، ہدایت کے طور پر نہیں۔ جو بندہ ہدایت کے طور پر پڑھتا ہے اس کے اندر ٹیڑھ نہیں آ سکتی، اسے یہ پتہ ہے کہ جو میرے رب نے کہہ دیا میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جس کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ قرآن کو مشغلے کے طور پہ پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، ہدایت کے طور پہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یہ والی اور یہ والی، ربنا انک جامع للناس، یہ والی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے رب ہمارے نہ ڈال ہمارے دلوں میں ہدایت کے بعد کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ، اور دے ہم کو اپنے پاس سے ہی رحمت، بے شک تو ہی تو دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں انشاءاللہ یاد کرنی ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے رب ہمارے بے شک تو ہی تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، اس دن کے، لا ریب، نہیں شک فیہ، اس میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرے گا وعدے کو۔ یہ دعائیں اچھے سے یاد کرنی ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کثرت سے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آگے کافروں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنیا، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے، اموالہم، ان کے مال، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، واولئک ھم وقود النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ یہ جو غزوہ بدر کے کافروں کو نا اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ قداب آل فرعون، جیسے کہ آل فرعون کی، جو فرعون کے لوگ تھے ان کی عادت، والذین، کہ ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، کہ جھٹلایا انہوں نے بھی، آیاتنا، ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ، پس پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے کہ ان قریب مغلوب ہوگے تم، اور اکٹھے کیے جاؤ گے تم جہنم کی طرف، اور برا ہے بچھونا، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں کے اندر، التقطا، کہ جب انہوں نے ملاقات کی۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ احد کے بارے میں آ رہا ہے، فی فئتین، کے دو جماعتوں کے بارے میں، التقطا، کا جب وہ ملی، فئتن، تو ایک جماعت، تقاتل، لڑتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، واخری، اور دوسری، کافرۃ، کافر تھی، یرونہم، وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلہم، یعنی کہ کافروں کو، رائے العین، دیکھنا آنکھ کا دو مثل، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ زینا، زینت دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، جو کہ محبت ہے خواہشات کی، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں میں سے، والقناطیر، اور خزانے، المقنطرۃ، اکٹھے کیے گئے جتنے بھی خزانے، من الذھب، سونے سے، والفضۃ، اور چاندی سے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور چار پائے جانور، اور کھیتی، یہ سارے کا سارا دنیا کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حسن المعاد، بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں چھوڑا جائے یا کہ ان کی محبت میں آگے نہ بڑھا جائے، کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، انہیں چھوڑنا صحیح ہے یا کیا صحیح ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں نا، تو اس کے بارے میں یہ ہے، نمبر ایک، کہ نہ ہی انہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت کر دیا نا ہمارے لیے۔ کون کون سی چیزیں ہیں یہ جو محبت میں، خواہشات میں بہت زیادہ ہے؟ ایک تو عورتوں سے، ایک بیٹوں سے،
ایک خزانے جتنے بھی کہ بندہ جمع کر لے، خزانوں کو اکٹھا کر لے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے محبت ڈال دی، ان کو اللہ نے خوبصورت کر دیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سونا، چاندی، گھوڑے، جانور، کھیتی، ان ساروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ اصول ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ بندے کے دل میں یہ آتا ہے نا کہ شاید یہ لوگ سارے دنیا دار ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی انہیں چھوڑا جائے گا، نہ ہی ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھا جائے گا، ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، پورا پورا ان کا استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 2، دین اور دنیا میں اعتدال رکھتے ہوئے ان سے خوش ہوا جائے گا، ٹھیک ہے، دین اور دنیا میں اعتدال رکھتے ہوئے ان سے خوش ہوا جائے گا، فائدہ اٹھایا جائے گا اور پورا استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 3، ان نعمتوں کا استعمال کر کے آخرت بنائی جائے گی۔ جو لوگ اچھا پہن رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم قطعاً ایسا گمان نہیں کریں گے کہ یہ دنیا دار ہیں، بلکہ اسلام میں نعمتوں کا نظریہ بہت اچھا ہے، زرعی اور معاشی خوش عین بنا دی گئی ہے۔ یہ تو سب دنیا اور آخرت جو ہے یہ صرف کیا ہے؟ تقوی۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ تقوی دیکھنا ہے۔ آیا کہ اس کے اندر تقوی ہے؟ یہ جو دنیا کا سامان ہے، اگر ہم اس کو تقوی کے طور پہ، اگر ہمارے دل کے اندر تقوی ہوگا، ان کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اپنے دل کے اندر تقوی رکھتے ہوئے، جتنا زیادہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ اتنا ہی زیادہ ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بیویاں دی ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، قرآن کی تعلیم دلواؤ، آگے تعلیم خود پڑھیں، آگے تعلیم دیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آخرت بنے گی۔ یہ کل کہہ دیجئے انبئکم، کیا نام خبر دوں تم کو بہتر کے ساتھ، اس سے بھی للذین، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پرہیزگاری کی اپنے رب کے پاس، تو ان کے لیے بہترین جنتیں ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور جو نیک پاکیزہ بیویاں ہیں اور رضامندگی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ تو رضامندگی کا باعث ہے، نیک بیویاں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے نیک بیوی۔ اور جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں وہ قابو پا لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، فطرت، ہر انسانی فطرت ہے، یہ ہر چیز ہر کسی کو پسند ہے، لیکن اندر ہونا کیا چاہیے؟ تقویٰ۔ جب تقویٰ ہوگا تو پھر ہم ان کا صحیح سے استعمال کر سکیں گے، پھر ہم فطرت پہ نہیں جائیں گے۔ اگر فطرت پہ قابو اس وقت پایا جا سکتا ہے جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، ورنہ ہر انسانی فطرت ہی اسی چیز کی طرف مائل ہے، لیکن فطرت پہ قابو پانا ہی تو تقویٰ ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بھی یہی بتایا تھا۔ اللہ جن، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، بخشش مانگنے والے، بالاسحار، تہجد کے ٹائم، سحریوں کے ٹائم، پچھلی راتوں کے ٹائم۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اللہ نے صفات بیان کر دی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی ان ناموں سے پکارے، اللہ ہمیں بھی کہے کہ صابرین، القانتین، کہ کہاں ہے یہ لوگ، ان ناموں سے اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں ان ناموں سے پکارے گا؟ جب ہم انشاءاللہ ایسے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنائے، اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہمارے اندر رکھ دے۔ کتنی پیاری صفات ہیں کہ صبر کرنے والے، صادقین، سچے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، کس کی فرما برداری؟ اللہ تعالیٰ کی، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے ہیں، کس وقت؟ رات کے وقت۔ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے پہلے نمبر پر تہجد کی نماز ہے، جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ، بے شک، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ وہی تو ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے، قائماً، اللہ قائم رکھے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا الہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ، بے شک دین اللہ ہی کے پاس اسلام ہے۔ اس کو انڈر لائن کرو اور اس کو یاد کرنا ہے ہر وقت۔ جب یاد رہے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے پاس کون سا دین اہم ہے، اللہ کے پاس کون سا دین ہے، صرف اور صرف دین اسلام، اللہ کے پاس یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا داخل کر دے۔
دین اسلام کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ شرک کرنے سے، بدعت کرنے سے جو بندہ بچتا ہے تو یہی تو اللہ کے پاس دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ وما اختلافہ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر بعد اس کے کہ جب آ گیا ان کے پاس علم سرکشی سے بینہم ان کے درمیان، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فائن حاجو کا، پس اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل اسلم، تو پس کہہ دیجئے کہ میں تو متی ہو گیا، یا میں نے متی کر دیا، وجہ، یا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور جس نے بھی میری اتباع کی، کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب اور ان پڑھوں کو، اسلم تم، کہ کیا تم نے متی کیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ متی کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی۔ چاہے کوئی بھی ہے، اہل کتاب ہے یا عرب کے جاہل ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اسلام لاتے ہیں یا نہیں، کیا وہ اپنا چہرہ متی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں تو تحقیق سمجھو کہ انہوں نے ہدایت پا لی، کہ جو بھی اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے، اگر وہ متی ہو جائے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے، تو یہی تو صحیح دین ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، پس بے شک علیکہ آپ پر ہے، البلاغ پہنچا دینا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی کہ اپنا کام یاد رکھنا ہے ہم نے میری پیاری بہنوں، اس کو انڈر لائن کرو، علیک البلاغ، ہمارا کیا کام ہے کہ جو بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ آگے پہنچانی، یہی تو ہمارا کام ہے۔ ہر مومن بندے کا یہ کام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی بات اللہ کی پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کی پہنچتی ہے، اس سے آگے پہنچا دینا۔ ہمیشہ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ چلے، ہمارے ماں باپ کو پتہ چلے، کہ ہر کسی کو، جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو پتہ چلے، کہیں وہ محروم نہ رہ جائیں، کہیں وہ جاہل نہ رہ جائیں۔ اگر پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے کریں گے؟ کہ قرآن میں ایسے آتا ہے، قرآن میں ایسے آتا ہے، ہر بندہ ہی تو عالم ہے، جس چیز کا جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ عالم ہے، اس چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ عالم کا مطلب ہے جاننے والا، جس بات کا جس کو پتہ چل گیا سمجھو وہ جاننے والا بن گیا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، کہ کوئی بھی بندہ اس سے محروم نہ رہ جائے۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور وہ قتل کرتے ناحق نبیوں کو، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم دیتے تھے انصاف کا لوگوں سے، فَبَشِّرْهُم، پس خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، استغفر اللہ، ما لہم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اب اعمال کن کے ضائع ہو گئے؟ جو اعمال ریاکاری سے کیے ہوئے ہیں، جو جلد بازی میں کرتے ہیں، جن کا پتہ نہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے کیے ہیں اور کیسے ہم نے کرنے ہیں۔ سنت کے مطابق کیے ہوئے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور ریاکاری سے کیے ہوئے جتنے مرضی آپ اعمال کرتے ہیں، جو ریاکاری جس کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اعمال آپ کے کسی کام کے نہیں، وہ ضائع ہو گئے۔ علم ترا، اور جس کے اعمال ضائع ہو گئے ان کے لیے کوئی بھی مدد نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ علم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب سے، یہ دونوں وہ بلائے جاتے تھے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی، پھر جاتا تھا ایک گروہ ان میں سے، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک، یہ بھی انہم، ان لوگوں کے لیے قالوا کہ وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند گنے ہوئے دن۔ وہ کہتے تھے ہمیں تو آگ نہیں لگے گی، تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لیکن چند گنے ہوئے دن۔ وغرہم، اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، ما یکانوا یفترون، ان کے تھے وہ باندھتے، یعنی کہ ان کے عقیدے نے ان کو دھوکہ دیا۔ ہم نے اپنے عقیدے پر غور کرنا ہے میری پیاری بہنوں، کہ ہمارا عقیدہ تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا کہ جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت کتنی قسم کی؟ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، ٹھیک ہے، اور جسمانی عبادت اور مالی عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ دل کی عبادت کیسے؟ نیت، دل کے اندر نیت کس کے لیے ہے کہ یہ کام کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ زبان کے ذکر اذکار، جو بھی ہماری باتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جو ہمارے ذکر اذکار ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جسمانی ہمارا نماز، روزہ، حج، عمرہ، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا مال کس کے راستے میں جا رہا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ تو نہیں جا رہا۔
اور جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے ان میں تو ہمارا مال شرک جو ہے وہ نہیں خرچ ہو رہا. ہم نے اس کا محاسبہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنا مال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی دینا ہے. یہی باتیں ہماری کام آئیں گی. یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے جو ان کو ان کے عقیدے نے دیا تھا. فَكَيْفَ پس کیوں کر اذا جمعناہم جب کہ اکٹھا ہوں گے ہم. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, یہ عقیدے سے یاد آ گیا اس سے, کہ جو کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دنوں ہوئے گی نا. یہ سچی بات ہے. یہ میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی آیا پیشنٹ, تو وہ کوئی ایسی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو. ٹھیک کہہ رہا ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے حصے کی ساری نمازیں جو ہے نا وہ ہمارے مرشد پڑھ لیتے ہیں, تو ہم نے تو قیامت والے دن ان کے جھنڈے تلے چلے جانا ہے, تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پہ ایسے ہی یہ لوگ وہی چیز آ گئی نا کہ ہمیں آگ نہیں لگے گی مگر چند گنے ہوئے دن. یہی بات ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کا حساب لینا ہے, ہم نے اپنے عقیدے کا محاسبہ کرنا ہے, ہم نے اپنے عقیدے کا جائزہ لینا ہے. کہیں ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے میری پیاری بہنوں. یہ تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, بار بار یہی پڑھ چکے ہیں, جس نے جو کیا وہ اس کے لیے. جو بھی کوئی نیک عمال کرتا ہے, ہمارے جو اولیاء ہیں انہوں نے جو نیک عمال کیے ان میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی ہے, اولاد سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا کوئی بھی. وہاں پر اولاد بھی نہیں دے گی. کوئی ایک نیکی کے لیے بندہ تڑپ رہا ہوگا, لیکن ایک نیکی بھی نہ والدین دیں گے. والدین سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے, اولاد سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. نہ اولاد دے گی ماں باپ کو, نہ ماں باپ دیں گے اولاد کو. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ابھی دیکھ لو, ابھی کے حالات آج کل کیا حالات ہیں. حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کرونا وائرس, اور سگے ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیتے ہیں, چاہے نہ ہی اس بیچارے کو کوئی مرض ہو. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مرض ہے نا, خود سے تو نہیں لگی. افراتفری کا عالم ہے, تو وہ قیامت والا دن کیسا ہوگا, وہ تو بہت ہی سخت ہے. اس وقت کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے کام آئے گا. یہ تو چھوٹی سی جھلک ہے جو ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے بہت ہے. فَكَيْفَ پس کیوں کر اذا جمعناہم جب اکٹھا کریں گے ہم اس دن کے لیے کہ نہیں شک اس میں, اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. قل کہہ دیجیے اللہم مالک الملکی, اے اللہ تو ہی تو بادشاہ ہے ملک کا. تؤتی الملک تو دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی, من تشاء جس کو تو چاہتا ہے, وتنزع اور تو چھین لیتا ہے ملک بادشاہی میں, من تشاء جس سے تو چاہتا ہے, وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے, وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر یہ سارا کچھ بلائی جو جتنی بھی ہے وہ ساری تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ساری بلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں. کتنی پیاری یہ آیت ہے. اسے آیت ملک کے نام سے بھی آیت ملک بھی کہا جاتا ہے کیا, اور اس کو کتنی پیاری ہے یہ. اگر ٹائم ہو تو اس کو آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھا کرو, بڑا مزہ آتا ہے. آیت الکرسی کے اندر بھی ساری اللہ کی صفات ہے نا, ساری کی ساری اللہ کی صفات ہے, اس میں بھی ساری اللہ کی صفات ہے. اس کے ساتھ ملا کے پڑھا کرو, اس کو یاد کرو, اس دعا کو. بڑی پیاری یہ دعا ہے. بادشاہی کوئی اور دے سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. راتوں رات جس کو چاہے فقیر بنا دے, جس کو چاہے امیر بنا دے, جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلت دے دے. یہ ساری بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ ہی ہے سارا کچھ کرنے والا. تولج اللیل اور تو کم کرتا ہے رات کو, فی النہار دن میں, تو ملا دیتا ہے رات کو دن میں, اور تو ملا دیتا ہے دن کو رات میں. وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے, اور تو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو. کیسے؟ انڈے سے نکلتی ہے نا مرغی, انڈے سے بچے نکلتے ہیں, زندہ نکل آتا ہے, اور اس زندہ مرغی سے جو انڈا نکلتا ہے وہ مردہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے, زندوں کو مردے سے نکالتا ہے. سبحان اللہ, یہ اس کی ہی قدرت ہے, کوئی اور کرنے پہ قادر ہے؟ انڈا کیا ہے, اس میں سے کوئی بچہ نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو یاد کیا کرو. اللہ کی پہچان ہوتی ہے ان سے, اور بندے کا عقیدہ, بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے. غور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ, ہمیشہ غور کیا کرو. کہ شہد کی مکھی پہ غور کیا کرو, درخت پہ غور کیا کرو کہ کس طرح سے چھوٹا سا پھول بنتا ہے, چھوٹے سے پھول سے پھر اس کے پھل بن جاتا ہے. کتنا خوبصورت. کوئی بھی پھل دیکھ لو, آم, مالٹا, کوئی بھی, امرود,
کس طرح سے یہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی قدرتیں ہیں، اللہ ہی کرنے پہ قادر ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔ لا يَتَّخِذُ، نہ ہی پکڑتے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، من یفعل، اور جو کوئی یہ کرے گا، ذالک یہ، فلیس، پس نہیں، من اللہ اللہ سے، فی شیء کچھ بھی، الا مگر، ان تتقوا یہ کہ تم بچو ان سے، تقاتن بچ کر، ویحذرکم، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنے نفس سے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے سے ڈر جا۔ اپنے آپ سے ڈرانے کا اللہ کا اس کا اصول کیا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ بظاہر ہم ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑ دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے سامنے کافی زیادہ واقعات ہیں کہ آپ اخلاقیات کے بارے میں، کہ آپ ان کو اخلاق بھی سکھاتے تھے، آپ ان کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی ان کے ساتھ بہت بہترین رویہ تھا آپ کا حسن خلق کے اعتبار سے، ان کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے۔ لیکن دلی دوستی، رازدار نہ بناؤ، دلی دوستی نہ کرو، کبھی رازدار نہ بناؤ، کبھی یہ تمہارا نہیں بن سکا، حقیقت میں یہ تمہارا دشمن ہے۔ کافر کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینہ میں آمد تو دوسروں سے آپ کی بھی اخلاق کرتے، بد اخلاقی نہیں کی کبھی بھی آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے ایک مثال ہے نا کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا۔ ایسے واقعات جو ہے ان سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے کیسے آپ نے واقعات، آپ کے بہت زیادہ واقعات ہیں، تاریخ بھری پڑی کہ کیسے کیسے آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان سے دوستی کر لینی ہے۔ وہ تو ایک ہمارا حقوق العباد کا، جس طرح سے کہ کوئی بیچارہ مجبور ہے، بے بس ہے، تو انسان نا، انسانی ناطے سے اس پہ رحم کرنا ہے کہ بالکل چھوڑ نہیں دینا، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا۔ یہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ لیکن رازدار دوست نہیں بنانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم نے انشاءاللہ سیرت کی کتاب کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ دورہ مکمل ہو گیا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو انشاءاللہ یہ دورہ قرآن ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ویسے بھی تو انسان اتنے خرچے کر لیتا ہے نا، تو ایک سیرت کی کتاب لینی ہے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہو، کہ آپ کا نمونہ ہمارے سامنے ہو کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا طریقہ کیسا تھا، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں۔ کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، معافی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، یا تم ظاہر کرو اس کو، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد، جس دن کے پائے گا کل نفس، ہر نفس جو عمل کیے اس نے بھلائی سے، محضرن حاضر کیا ہوا، تو وہ ما عملت، اور جو کچھ بھی کیا برائی سے، تودو تو چاہے گا، اس وقت وہ یہ پسند کرے گا کہ کاش کہ بے شک اس کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان آمدن بعیدن، بہت دور کی مسافت ہو جائے۔ اس وقت وہ جب دیکھے گا نا اپنے سامنے اپنے نیکیاں بھی، اپنے گناہ بھی، اپنی برائیاں بھی جب حاضر دیکھے گا، تو پھر اس کی یہ خواہش ہوگی کہ آج تو اس کا دن اس سے بہت دور چلا جائے، یہ دن آیا ہی کیوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ اس آیت کے اندر دیکھو دو دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہی آیا، اوپر بھی آیا یحذرکم اللہ نفسہ، نیچے بھی آ گیا یحذرکم اللہ نفسہ۔ دوسری آیت 29 کے اندر پھر دوبارہ یہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اگر تم ڈر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بڑا ہی پیار کرے گا۔ وہ تو شفقت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی، پس تم پیروی کرو میری، یحببکم، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یغفر لکم، تو وہ بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا
کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان مشرکوں سے، ان یہودیوں سے یا عیسائیوں سے یا مسلمانوں سے، جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں سے کہہ دو کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی اتباع کر لیں، پیروی کر لیں۔ کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کس کو کہا جاتا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ویسے تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بات اس کی نہیں مانتے۔ اب ماں سے ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ ماں ہمیں تجھے بڑا پیار ہے، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، ماں کہہ رہی ایک گلاس پانی تو دے، نہیں ماں وہ آپ خود ہی پی لو، تو یہ ہماری محبت ہوگی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو محبت نہیں ہے نا۔ محبت کا حق یہ ہے کہ محبت تب ہے کہ جیسے کہہ دیا ویسے ہی اس پہ چل پڑنا، آنکھیں بند کر کے ویسے ہی کرنا، کیونکہ محبت ہے۔ اتباع کرنا، منہ سے زبان سے محبت کا ورڈ یوز کر لینے سے محبت نہیں ہو جاتی۔ محبت تب ہوتی ہے جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جب ان کی اتباع کریں گے، جب ان کی پیروی کریں گے۔ انشاءاللہ آج سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وعدہ ہے نا ہمارا، یہی حقیقی ہماری زندگی ہے میری پیاری بہنوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جنت نہیں ملے گی۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ جیسی صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ کی محبت دیکھی آپ نے، کس طرح کی محبت تھی ان کی اللہ کے نبی سے۔ اللہ ویسی ہی محبت ہمارے اندر ڈال دے، جیسی اللہ صحابہ کرام نے آپ سے محبت کی، اللہ ویسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، سارا کچھ اپنا اللہ کے نبی پہ نچھاور کر دیا۔ ان کی اتباع کرتے ہوئے کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ رسول، اور فرما برداری کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، اگر وہ پھر جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ اب پیچھے ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا، ہم نے ان کو بھی انڈر لائن کیا تھا۔ اسی طرح سے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ محبت کن لوگوں سے نہیں کرتا، کہیں ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کن لوگوں سے نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ فرما برداری۔ جو اللہ کے رسول کے فرما برداری کرے گا اسی سے ہی تو اللہ محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہی اللہ کی فرما برداری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ایسا کوئی کام ہوا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کا حکم تھا، ہمیشہ اللہ ہی کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کے بغیر تو بالکل بھی کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، بالکل ان کی اطاعت پہ چلنے والا بنا دے، ان کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور عمران علیہ السلام کی آل، اور عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، عمران کی اولاد۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور عمران کی اولاد کو، تمام جہان والوں پر۔ یہ کون ہے عمران؟ حضرت مریم علیہ السلام کا باپ، آل عمران کہا گیا کہ عمران کی اولاد، حضرت مریم علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں آ رہا ہے۔ ذریتاً کہ اولاد تھی، بعض اس کی، بعض میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کی نسل سے ہی ہے یہ سارے کا سارا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے خاندان سے ہی ہیں، پیچھے سے نسل تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے نا، سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اسی طرح سے ہی کہ بعض خاندان بعض سے ہی ہے آپس میں۔ اس قالت امرات، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ ربی، اے میرے پروردگار، انی نذرت، بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محرران، آزاد کیا، وتقبل منی، پس وہ تو قبول کر مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے حوالے کر رہی ہیں، حالانکہ خامد نہیں ہے اس وقت۔ جب خامد نہ ہو اس وقت تو بہت ہی ضرورت ہوتی ہے نا اولاد کی، کہ اللہ اولاد دے گا تو یہ میرا سہارا بنے گا۔ اس وقت میں کیا کر رہے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو سونپ رہی ہیں۔ کیسا ایمان تھا کہ پیدائش سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے میں نے، تو اس کو قبول فرما، وہ میں نے تجھے دیا۔ فلما وضعت تھا، پس جب جنا اس کو،
قالت تو کہتی ہیں کہ ربی اے رب میرے، بے شک میں نے تو جنی ہے لڑکی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو بھی جنا ہے، ولیس الذکر، اور نہیں ہے مرد مانند عورت کی، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، وانی اعیذھا، اور بے شک میں اسے پناہ میں دیتی ہوں آپ کی، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ جب پیدا ہوئی تو لڑکی، پھر ایک دم پریشان ہوئی، ساتھ ہی کہتی ہیں کوئی بات نہیں اللہ تو جانتا ہی ہے، لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن میں وعدہ کر چکی ہوں اللہ کہ یہ میں نے تجھے سونپی، تو اس کو قبول فرما، تو بے شک اب یہ لڑکی ہے لیکن یہ تو تیرے لیے وقف کر چکی ہوں، تو لڑکے کی طرح اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتی اللہ، لیکن یہ تو ہی جانتا ہے۔ اور پھر نام رکھا مریم، اور ساتھ ہی اللہ کی پناہ میں دے دیا کہ اللہ اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور شیطان مردود سے، شیطان کے شر سے، اور اس کی اولاد کو بھی۔ اور جب بھی بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو شیطان جونکا لگاتا ہے، شیطان کے جونکا لگنے سے بچہ روتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا، ان دونوں کو شیطان کا جونکا نہیں لگا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کا جونکا نہیں لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی ان کی۔ فتقبلها، پس قبول کیا اس کو، ربها، اس کے رب نے۔ کتنی عقل مند ماں تھی نا، دیکھو کیسی دعا کر رہی ہے کہ اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا۔ فتقبلها، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بھی قبول حسن، اچھا قبول کرنا، وانبتها، اور اگایا اس کو، اچھا اگانا، وکفلها، یعنی کہ خوب اس کو بڑھایا، وکفلها، اور پھر کفالت کی اس کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، وہ خالو تھے ان کے نا، انہوں نے کفالت کی حضرت مریم کی۔ کلما، جب داخل ہوتے علیہ اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں، وجدہ، تو پاتے اس کے پاس رزق، کہتے اے مریم کہاں سے ہے یہ تیرے پاس؟ کہتی وہ اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔ سبحان اللہ، دیکھو ان کا جواب کتنا پیارا تھا، کتنا پیارا انہوں نے آگے سے اپنے خالو کو جواب دیا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بے موسم پھل ہے تیرے پاس مریم، یہ کہاں سے ہیں؟ کہ ظاہر ہے نیچے باہر تو وہ ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں آ سکتا محراب کے اندر، کہ محراب میں ہی رہتی تھی، تو مریم یہ تیرے پاس بے موسم ہے کہ ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی نیک خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ ان کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی نا، یہ جتنے بھی یہ خاتون، ایک حضرت مریم علیہ السلام، ایک فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، ان میں سے ہی یہ حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں۔ ہنالکا، اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے، رب، اپنے رب سے کہا اے رب میرے، دے مجھ کو من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبۃ، نیک پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا۔ جب دیکھا نا حضرت زکریا علیہ السلام نے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، جب انہوں نے دیکھا نا مریم کا یہ جواب سنا کہ یہ بے موسم پھل ہے، تو فوراً سے دل میں آئی اللہ اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ تو مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے بغیر عمر کے، یعنی کہ عمر نہیں تھی، بے موسمی سمجھو اولاد، کہ اتنا بوڑھا ہو چکے، اور پھر بھی فوراً سے دل میں آیا کہ اللہ جس طرح تم مریم کو دے سکتا ہے بے موسم پھل، اللہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ فوراً سے اللہ کو پکار اٹھے کہ اللہ مجھے بھی نیک اولاد، پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک دم سے دل کے اندر سے جو نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ خشوع دیکھتے ہیں نا، خشوع اور خضوع، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسا خشوع دل میں آتا ہے کہ فوراً اللہ کے عرش کو جا لگتی ہے وہ دعا ہماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع سے جو کی گئی دعائیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اب تو دعاؤں میں بھی اثر نہیں رہا، یہ میری پیاری بہنوں بہت ہی غلط سوچ ہے ہماری، دعائیں بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے، ہمارے اندر کے جو چیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے دلی محبت ختم ہو چکی ہے۔ جب ہم خالص اللہ کے پاس جا کر خالص اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں، اللہ خشوع دیکھتے ہیں، اللہ خضوع دیکھتے ہیں۔ فنادت الملائکۃ، پس پکارا اس کو فرشتوں نے، وہ قائم، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے، فی المحراب، محراب میں، ان اللہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک ہی کلمے کی جو کہ اللہ کی طرف سے، وہ سیدن، اور سردار ہے، وہ حصوراً، اور بند کیا گیا ہے عورتوں سے، وہ نبی، اور نبی ہے، من الصالحین، نیکوں میں سے، یعنی کہ خوشخبری دے دی، نام بھی رکھ دیا فرشتوں نے فوراً آ کر خوشخبری دی۔
فرشتے نے آ کر نماز پڑھ رہے تھے اس ٹائم محراب میں، اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے جو یحییٰ ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ عورتوں کی طرف رغبت کرنے والا نہیں ہوگا، سردار ہوگا، نبی ہوگا، ساری اس کی بتا دیا، خوشخبری دے دی، اور ان کی صفات بھی بتا دی کہ ایسا ایسا ہوگا۔ ساتھ ہی فوراً سے دیکھو نا، پہلے انہوں نے کیسے دعا کی، پھر یقین ہی نہ ہوا، نا یقینی کی حالت میں ساتھ ہی فوراً سے کہہ رہے ہیں قال ربی انا یکون لی، اے رب میرے کیسے ہو سکتی ہے مجھے اولاد، اللہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یقین نہیں نہ آیا، فوراً سے پہلے خود ہی خواہش کر رہے ہیں، خود ہی دعا کر رہے ہیں، جب دعا قبول ہوگی تو ساتھ ہی فوراً سے کہہ رہے ہیں اللہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے لڑکا، کہ تحقیق بالاغ کے بارو پہنچا ہے مجھ کو بڑھاپا، وامرات یاکرون، اور بانجھ ہے میری بیوی، کہ بیوی بالکل بانجھ ہو گئی ہے۔ بانجھ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، جو مینسز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، اولاد کے قابل نہیں رہتی، بہت بوڑھی، اور میں بھی تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا ضعیف ہو گیا ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ کہا کہ کذالک اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کہ یہی تو اللہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کرنے پہ قادر ہے۔ قال ربی جعل لی، کہا ہے رب میرے کر پھر بتا مجھ کو نشانی، کہ اس کی میرے لیے نشانی کیا ہے۔ ویسے عام روٹین میں تو نشانی یہ ہوتی ہے نا کہ مینسز بند ہو جاتے ہیں، مینسز نہیں ہوتے، تو اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی کہ تو مجھے لڑکا دے رہا ہے۔ کہا نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن تک مگر اشاروں سے، کہ یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن تک کسی سے بات ہی نہیں کر سکے گا، تیری زبان بالکل بند ہو جائے گی کہ تو نہیں بات کر سکے گا، لیکن اشاروں سے ہی کر سکے گا۔ بس کو ربا کا، یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ، اور تسبیح بیان کر اس کی صبح اور شام، یعنی کہ اپنے رب کو ہی یاد کر، اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کرتے تو وہ پہلے ہی اللہ کو یاد تھے نا، لیکن اور زیادہ تاکید کر دی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ کثرت سے ذکر اذکار کرنے شروع کر دے، اور زیادہ عبادت کرنی شروع کر دے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَرْيَمُ، اور جب کہا مریم علیہ السلام نے، یا مریم، جب کہا فرشتوں نے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھ کو، اور پاک کیا ہے تجھ کو، اور برگزیدہ کیا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہانوں پر، یا مریم اقنتی، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کے لیے، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہی کہ ہم وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت، اور نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس، اذ یلقونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں پیغمبر اس وقت کیا تو پاس تھا جب یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، جس وقت وہ کلمے ڈال رہے تھے کیا تو پاس تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت پہلے کی بات ہے نا، یہ آپ تو نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری باتیں پہنچائی ہیں نا۔ اب اگر یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نہ بتاتے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں نہ پہنچتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا، نہ اللہ کے نبی کو پتہ چلتا، نہ ہمیں پتہ چلتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تجھے غیب کی باتوں کا نہیں پتہ، کیسے پتہ چلتا اگر ہم وحی نہ کرتے تیری طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری غیب کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ جب وہ کلمے ڈالتے تھے، قرے ڈالتے تھے، ایہم کہ کون یکفل کفالت کرے گا ان میں سے مریم کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھا تو ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب قالت الملائکہ، تو جس وقت جب کہا فرشتوں نے، اے مریم کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے تجھ کو، بکلمت، ایک کلمے کی، منہ اس سے اسموں کے نام ہوگا اس کا، مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن آبرو والا دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور نزدیک کیوں گیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کی کہ اس کا نام مسیح ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے جو کرنے پہ قادر ہے، ایک کلمے کے ساتھ اللہ نے کہا کن، بس کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کلمے کے ساتھ فرشتوں کو بھیج کر کہ یہ خوشخبری دے دو کہ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ دے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، جو آبرو والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نزدیک ترین مقربوں میں سے ہوگا، جو اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوگا، یکلم الناس، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں ہی، وکہلن، اور دیڑھ عمر میں بھی، من الصالحین، نیکوں میں سے، یعنی کہ وہ ایسا ہوگا جو کہ بچپن میں ہی گود میں جب بچہ نہیں بول سکتا اس وقت کلام کرے گا، اس وقت بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، جب لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ مریم جو ہے اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے، یہ کہاں سے آیا عیسیٰ، تو یہ اس نے کو گناہ کر لیا ہے کہ اس کے پاس بیٹا ہے، اس کی شادی تو ہوئی نہیں ہے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور میری ماں پاک ہے،
بچپن میں ہی جب گود میں تھے اس وقت گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بچے ایسے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بولا تھا، ماں کی گود میں کلام کی تھی۔ ایک تو عیسیٰ بن مریم، دوسرا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی، تیسرا جو تھا وہ جریج کا ساتھی تھا، چوتھا جو تھا وہ فرعون کی معاشطہ کا لڑکا تھا۔ قالت کہا ربی اے میرے رب انا یکونو کیوں کر ہوگا یہ میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی کہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے بھی، اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے لڑکا ہو، مجھے تو آج کل کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ کہا کہ اسی طرح سے اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ پیدا کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اذا قضا جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے امران کسی بھی کام کا، فإنما پس وائس کے نہیں وہ تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون پس وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ یعلمہم الکتاب ہم سکھلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت و تورات اور تورات یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل و فہم آسمانی کتابیں سارا کچھ سکھائے گا، والانجیل اور انجیل ورسولا اور وہ رسول ہوگا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو پیغام دینے والا بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا پیغام دے کر، انی بے شک میں قد جئتکم تحقیق آیا ہوں بآیات نشانیوں کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلقو کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین مٹی سے، کہیت الطیر پرندے کی طرح، فانفخو پس میں پھونکتا ہوں اس میں فیکون طیرا پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ یا جانور باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وابری اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں یہ جو کوڑی کا جو بچپنے سے ہی اندھا ہوتا ہے، پیٹ کا اندھا، والابرسا اور کوڑی کا مریض، فاوی اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، اور تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو ان کے آگے ہے اور جو تورات سے ہے اور جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، ولی اللہ تاکہ حلال کرو لکم تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی تم پر، وجیتکم اور لایا ہوں میں تمہارے لیے نشانے تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس تم ڈر جاؤ اللہ سے، واتیون اور تم فرما برداری کرو میری، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ فلما احسا پس جب بھی دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کفر، قالا کہا من انصاری کون ہے جو مدد کرنے والا ہے اللہ اللہ کی، قال الحواریون کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور گواہ بناتے ہیں بے شک ہم مسلمان ہیں متی ہیں۔ میری پیاری بہنوں یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ غور کریں کہ یہ میرے لیے ہے، یہ دعوت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، کون ہے انصار اللہ، اللہ کی مدد کون کرے گا، تو ہمیں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ ہم ہیں، اللہ ہم مدد کریں گے تیری، اللہ ہم انصار اللہ ہیں۔ انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ عملی کام ہے، اب انصار اللہ اللہ کی مدد کس طرح سے کرنی ہے، دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی دعوت جب دینی ہے لوگوں تک پہنچانی ہے تو یہی انصار اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دل بڑا کرنا پڑتا ہے، مضبوط کرنا پڑتا ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے۔ تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے، کہ پہلے تو ہم ایک بندہ اور غلام تھے نا، بندگی تھی، غلامی تھی، پہلے تو ہر بندہ ہی، پہلے ہم غلام تھے اللہ کے، بندے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ تھوڑی سی پوسٹ بڑھ رہی ہے ہماری نا، کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد کرنے والے بن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انصار اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا، تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی ان کی طرح جیسے انہوں نے کہا انصار اللہ کہ اللہ ہم مدد کریں گے، اللہ ہم مدد کرنے والے ہیں، حواریوں نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح سے ہم بھی کہتے ہیں کہ انصار اللہ اللہ ہم مدد کرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، کہ ان کی اطاعت، ان کی جو سنت ہے ہمارے اندر حدیث ہے اس کو ساتھ لے کر، قرآن کو ساتھ لے کر، تو انشاءاللہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ ربنا ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم اس چیز کے ساتھ جو اتاری تو نے، واتبعنا اور پیروی کی، اتباع کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا پس لکھ ہم کو مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، ومکروا اور کافروں کی جو بری چال ہے، ومکر اللہ اور جو کہ تدبیر ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ چھوٹی سی بات ہے جو بہت آپ نے یاد رکھنی ہے، کہ جب کافروں کے لیے مکر ورڈ استعمال ہوگا تو ان کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں، بری چالیں،
وہ تدبیر نہیں ہوتی، ان کی ہمیشہ بری چال ہی ہوتی ہے، وہ بری چالیں ہی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ کافروں کی ہر دم یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ سوچتے ہیں، کوئی تدبیریں کرتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، ان کی بری چال ہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ ماکارہ ورڈ اللہ کے ساتھ آ جائے، یہ یاد رکھنا ہے، کبھی بھی غلط ترجمہ نہیں کرنا۔ جب اللہ کے ساتھ ماکارہ کا ورڈ آ جائے تو وہ تدبیر ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے مومنوں کے خلاف چال تو نہیں کرے گا نا، یہ کافر ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ ماکارہ ورڈ آ جائے تو اللہ کی تدبیریں ہیں جو کہ بہترین تدبیریں ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ، بے شک میں لینے والا ہوں تجھ کو، فوت کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں تجھ کو یا اپنی طرف، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، وہ زندہ ہیں، زندہ صحیح سلامت اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے دنیا پر، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر مرنا، پھر آ کر انہوں نے وہ اپنا دین نہیں بتانا، وہ انجیل نہیں بتانے، اب انہوں نے جب آنا ہے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آنا ہے۔ انی متوفی کا، بے شک میں لینے والا ہوں تجھ کو، اٹھانے والا ہوں تجھ کو یا اپنی طرف، و مطہرو کا، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من اللہ زینہ، ان لوگوں جو کافر ہوئے، وہ جائلو، اور میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں تیری، فوق اللہ زینہ، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الیہ، پھر میری طرف، مرجعکم، لوٹ آنا ہے تمہارا، فاحکم، پس میں حکم کروں گا، فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما، اس چیز میں کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ بس جو لوگ کافر ہوئے میں عذاب کروں گا ان کو، عذاب سخت، فی دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مدد دینے والا۔ یعنی کہ کہا کہ جو تیرے بعد آنے والے لوگ ہیں نا، قیامت تک جتنے بھی تیرے بعد آئیں گے لوگ، تیرے نام ماننے والے، کہ اگر جو کہ تیرے پیروکار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو تیرے پیروکار ہے تو وہ تو پھر انجیل کے اندر یہ آتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے، تو جو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ ان پر پیروی، انہوں نے فوراً سے ان کا کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر تھا کہ اس کے بعد آخری کتاب قرآن مجید آنی ہے تو تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے۔ لیکن انہوں نے ٹوٹلی ہی چینج کر دی، وہ کتاب اب نہ تورات وہ ہے نہ انجیل وہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، انجیل تورات، لیکن ان کی اتباع نہیں ہے۔ اتباع کس کی ہے؟ آخری کتاب قرآن پاک کی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ عمل الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، تو ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا ان کے رب کے پاس، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، فارسی، ابو ذر فارسی، کسی کو یاد ہے نام؟ صحابی تھے، فارسی اینڈ پہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گی۔ وہ تورات پر بھی ایمان، پہلے تو وہ یہودی تھے، تورات پر ایمان تھا، پھر وہ انجیل پر ایمان لائے، اس کے بعد وہ قرآن پر ایمان لائے تھے۔ سبحان اللہ، میرے ذہن میں پھر رہا، مجھے آ نہیں رہا۔ ذالک نتلوہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، لے کا آپر، من الآیات، آیتوں سے، والذکر الحکیم، اور نصیحت ہے حکمت والی۔ ان بے شک مثل و مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک جیسے کہ مثال آدم کی، خلا کو پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال، پھر کہا اس کے لیے کن ہو جا، فیکن، پس وہ ہو گیا۔ الحق، اور حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس نہ تو ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ پر کبھی شک نہ کر، حضرت آدم کو بھی تو اللہ نے بنایا نا مٹی سے، کچھ بھی تو نہیں تھا، کیا تھا؟ تو ان کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بنا دیا، تو کبھی بھی شک کرنے والا نہ ہو جا۔ فمن حاجک، پس جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس بارے میں، بعد اس کے کہ جب آ گیا ہے اس کے پاس علم، کے واضح آیتیں جب آ گئی ہیں، علم آ گیا ہے، اللہ نے بتا دیا، پھر بھی اگر کوئی جھگڑا کرے، فقل، پس کہہ دے اس کے لیے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بھی بلاتے ہیں، بنان، اپنے بیٹوں کو، اپنے اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہم بھی اپنی بیویوں کو اور تمہاری بیویوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم، پھر التجا کرتے ہیں ہم، فنجل، پس کریں گے ہم، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ یہ جو نجران کا وفد آیا تھا نا، عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا تھا، یہ آل عمران کے شروع آیتیں، جو شروع والی 60 آیتیں، یہ انہی کے بارے میں ہی ہیں، کہ نجران کا جو وفد تھا،
تو انہوں نے یہ سارا کچھ یعنی کہ سوال جب سارا ہوا تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر جب تو ان کو سارا کچھ بتا دے اور یہ اگر مان لیں تو ٹھیک ہے، جب نہ مانے تو ان سے کہہ کہ تم بھی اپنی اولاد اپنے بیٹوں ساروں کو لے آؤ اور ہم بھی لے آتے، مباہلہ یعنی کہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو وہ یہ کرے تو پھر اگر وہ کہیں گے کہ جھوٹوں پہ سے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، ایسے کہنا ہے۔ مباہلہ یہ ہے کہ تم نے کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، لیکن پھر انہوں نے نہیں کیا تھا مباہلہ۔ اگر وہ کر لیتے تو قیامت تک کے لیے ظاہر ہے وہ جھوٹے تھے۔ تو اللہ کی لعنت چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ھذا لہو القصص، بے شک یہ البتہ وہی قصے ہیں سچے، وما ہم من الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو العزیز الحکیم، البتہ وہی غالب حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کل کہہ دیجئے یا اہل کتاب، یا اہل کتاب، آؤ تم ایک کلمہ کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیا کلمہ ہے وہ؟ یہ کہ نہیں ہم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، اور نہیں ہم شرک کرتے اس کے ساتھ کچھ بھی، اور نہیں ہم پکڑتے بعض ہمارا بعض کو پروردگار اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں پکڑتے۔ یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس میں ہم سب اکٹھے آ جاتے ہیں۔ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب آؤ ہم سب ایک کلمے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہے، کہ وہ یہودی جو عیسائی ہیں ان کی بھی کتاب ہے تورات اور انجیل، تو ہماری کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، تو تینوں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں نا۔ تو اے اہل کتاب آؤ تم ایک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، کہ یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، اور نہیں ہم شرک کریں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، اور نہیں ہم پکڑیں گے بعض ہمارا بعض کو پروردگار رب اللہ کے علاوہ۔ پس اگر وہ پھر جائیں، پس کہو کہ گواہ رہو تم ان ساتھ اس کے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، یعنی کہ اگر تو نہ مانے تو تم اے مسلمانوں کہ تم کہہ دو کہ ہم تو گواہ ہیں کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، فرما بردار ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور اتاری گئی ہے تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کے پس نہیں تم عقل رکھتے۔ وہ لوگ کہ جو تم جھگڑتے ہو اس چیز میں کہ تھے ان تمہارے لیے علم، پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کا علم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی عیسائی، لیکن تھے وہ یکسو مسلمان فرما بردار، یعنی کہ وہ یکسو تھے۔ یکسو کیا ہے؟ ایک یک طرفہ، کسی کے دین کی اتباع نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ یک طرفہ فرما برداری کرنے والا، صرف ایک طرف ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور کان من المشرکین، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ یعنی کہ اب آیت 60 سے 80 تک ہم ان کی گمراہی کا ذکر آ رہا ہے سارا اہل کتاب کی۔ پیچھے جو تھا وہ عیسائیوں کے بارے میں تھا، اب یہاں پر یہودیوں کے بارے میں ہے۔ یہ 60 سے 80 تک یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے سارا۔ تو پیچھے جو تھا وہ 60 تک کن کا تھا؟ وفد نجران کے بارے میں، یعنی کہ وہ سارے عیسائی تھے، وہ وفد نجران کے بارے میں تھی، 60 تک آئے تھا۔ اب 60 سے 80 تک جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ بار بار اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے اس میں نا۔ ان اولی الناس، بے شک زیادہ نزدیک ترین لوگوں میں سے ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس کی، اور یہ نبی تھے، واللہ جن، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، ودت، اور وہ پسند کرتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ گمراہ کر دے تم کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کے آیتوں کے ساتھ اور حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق و باطل کے ساتھ اور ہو تم چھپاتے حق کو اور حالانکہ ہو تم جانتے۔ اب دیکھو بار بار یہی ذکر آ رہا ہے نا، یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں سارا کچھ پتہ ہے، تم گواہ بھی ہو، تمہارے سامنے کتاب ہے، پھر بھی تم کیوں کفر کرتے ہو، تم کیوں ایسے کرتے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو، بار بار ان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ صبح کو کہتے تھے کہ ایمان لے، اور شام کو کہتے تھے ہم تو ایمان نہیں لائے۔ ان کا یہی تھا، سب کو سکھاتے رہتے کہ صبح ایمان لے اور شام کو نہ لاؤ۔
वकालत और कहा ताइफतुन एक जमात ने अहले किताब में से आमिन ईमान लाओ बिल्लाजी साथ उस चीज़ के जो उतारी गई है उन लोगों पर जो ईमान लाए वजह नहारी दिन के शुरू में और काफिर हो जाए उसके आखिर में ताकि वो रजू कर लें। यानी कि ये उनकी तदबीरें थी, ऐसे करते रहते थे मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि हम मोमिन हैं कि सुबह को ईमान ले और शाम को तुम फिर जाना। वाला तुम ना तुम ईमान लाओ इल्ला मगर लिमन ताबिया उस शख्स के लिए जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। कुल कह दिए इन्नल हुदा, यानी कि अंदर से उनका मकसद क्या था, अपने दीन की तरफ फेरना उनको, कि उनके करीब होंगे मोमिन बन के तो फिर उनको भी अपने साथ ही ले आएंगे। कुल कह दीजिए इन्नल हुदा, बेशक हदायत अल्लाह ही की हिदायत है। अयूता ये कि वो दिया जाता है कोई शख्स भी मिसला मानिद माँ उती तुम जो दिए गए थे तुम, या कि झगड़ा करें तुमसे इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। कुल कह दीजिए इन्नल फजला बेशक फजल तो सारे का सारा अल्लाह के हाथ में है, वो देता है जिसको चाहता है और अल्लाह ताला वसत वाला जानने वाला है। यख्तस्सु वो खास करता है अपनी रहमत का जिसको चाहता है और अल्लाह ताला तो बड़े ही फजल वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कितने फजल वाला है। जुल्फ़ज़ल अज़ीम, ये भी अल्लाह की सिफ़ात है, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है, इसको भी अंडरलाइन करो। अल्लाह तो बहुत मेहरबानी करने वाला है, अल्लाह तो बहुत फजल करने वाला है। वमिन अहलिल किताब मन इन तामनहु बिकिंतियार, और बाज़ अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि अगर अमानत दी जाए उसको कोई ख़जाना भी युअय्यिदिही इलैका तो वो अदा कर देंगे आपकी तरफ। अमिनहु, और बाज़ उनमें से ऐसे भी हैं कि वो कि अगर अमानत दी जाए उनके पास एक दिनार भी तो नहीं वो अदा करेंगे उसको आपकी तरफ, इल्ला मगर मा दुमता, हमेशा रहेंगे उस पर कायम, ज़ालिका ये, और हमेशा रहेगा तू उस पर कायम, ये इसलिए है कि बेशक नहीं है हम पर फिल उम्मीना अनपढ़ों में से सबील कुचरा यकूलून, और वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह पर अलकाज़िबा झूठ, और हालांकि वो नहीं जानते। यानी कि तू हमेशा उसके सर पर खड़ा उससे मांगता रहेगा लेकिन वो तुझे नहीं देगा। और बाज़ ऐसे हैं ईमानदारी में पुख्ता कि अगर ख़जाने भी उसके पास रखवा दिए जाएं तो वो जूं के तू तुम्हें वापस कर देगा। और बाज़ ऐसे कि एक दिनार भी अगर तू उसके पास रखवा देगा अमानत के तौर पे और तू हमेशा उसके सर पर खड़ा रहेगा तो तुझे देगा नहीं। सर पे खड़ा रहने से क्या मुराद कि बार बार मांगता रहेगा कि मुझे अब मेरा दिनार दे दे, लेकिन वो तुझे नहीं देगा। ये ऐसे भी हैं। भला क्यों नहीं, मनोफा जो को पूरा करेगा अपने अहद को और परहेजगारी करेगा, बस बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है परहेजगारों को। इन लज़ीना, बेशक वो लोग जो ख़रीदते हैं अल्लाह ताला के वादे को और अल्लाह ताला के वादे के बदले और अपनी कसमों के बदले सामान कलीला थोड़ी कीमत, यही वो लोग हैं कि नहीं है हिस्सा उनके लिए आखिरत में, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, और नहीं देखेगा अल्लाह उनकी तरफ क़यामत के दिन, और नहीं पाक करेगा उनको अल्लाह। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मेरी प्यारी बहनों, ये कितनी ज़्यादा परेशानी की बात है, कितनी परेशानी की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि आज तो हमारे पास वक़्त है हम पलट जाएं और सोचें कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करे, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करे कि जिनसे अल्लाह ताला कलाम ना करे। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त बात है कि अल्लाह ताला हम बात नहीं करेगा क़यामत के दिन उनसे, और अल्लाह ताला उनको देखेगा भी नहीं, और अल्लाह डील भी नहीं देगा, और अल्लाह उनको पाक भी नहीं करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाए, अल्लाह ताला आग के अज़ाब से बचाए। व इन्ना मिनहुम, बेशक उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं अलबत्ता एक फ़िरका कि जो तो मोड़ते हैं अपनी ज़बानों को किताब के साथ ताकि तुम गुमान करो उसको किताब में से, और नहीं है वो किताब में से, और वो कहते हैं कि वो अल्लाह ही के पास है और नहीं है वो अल्लाह के पास है। वो कहते हैं अल्लाह पर झूठ और वो हालांकि जानते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। यानी कि ये उनकी चालें बताई जा रही हैं कि ये उनकी चालें होती थी कि वो कुरान के वर्ड को, अरबी ज़बान थी ना उनकी, तो वो कुरान के वर्ड को इस तरह मरोड़ मरोड़ के ज़बानें पीच दे के ज़बानों को इस तरह से बोलते थे कि उसका तर्जमा कुछ का कुछ हो जाता था, और सुनने वाला ये समझे कि शायद कुरान ही पढ़ रहा है, कुरान में ऐसे ही है। हकीकत में वो कुरान के अल्फाज नहीं होते थे, बदल देते थे उनको। माँ काना अली बशरन, और नहीं है किसी भी इंसान के लिए अयूत यहुल्लाहु, ये कि दे उसको अल्लाह किताब और हिकमत और नबुवत, फिर वो कहे लोगों के लिए कि कूनू हो जाओ तुम बंदे मेरे लिए अल्लाह के अलावा, वालकिन लेकिन कूनू हो जाओ तुम रब्बान, ये ना रब वाले। यानी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसको हिकमत दे, किताब दे, नबुवत दे और फिर वो लोगों को कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बन जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहे हैं कि बल्कि वो क्या कहेगा, हो जाओ तुम रब वाले,
وہ رب والے بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچائے گا نا، اور اللہ کا پیغام یہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک رب کو مانا بما کنتم، اس کے ساتھ کہ تھے تم تعلمون سکھاتے، کتاب بعد ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم پڑھتے، یعنی کہ تم کو کتاب سکھاتے ہیں، اللہ کی کتاب، اور خود بھی پڑھتے رہو اور اللہ کی کتاب سکھاتے بھی رہو، ربانی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ربانی یہی نہ بنائے۔ رب والے کون ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ جو بندہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے گا وہی ربانی ہی نہ بنے گا، وہی ربانی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے۔ اللہ سے یہ دعا ہے ہماری کہ یا اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے، اللہ ہمیں اس کی سے محبت کرنے کی توفیق دے دے، اللہ جیسے تو چاہتا ہے، اللہ ایسی محبت، جب ہم اس سے جڑ جائیں گے، اس سے محبت کریں گے تو بہت فرق پڑے گا۔ ابھی ہمیں 3-4 دن ہوئے نا پڑھتے ہوئے، کوئی چینجنگ آ رہی ہے؟ کوئی جڑ رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمارے اندر بدلتے ہیں، دلی کیفیت بدلتی ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں ہے کہ وہ حکم کرے تم کو ان تتخذوا، کہ تم پکڑو ملائکہ فرشتوں کو اور نبیوں کو، ارباباً پروردگار رب، ایامرکم، کیا وہ حکم کرے گا تم کو بالکفر، کفر کا، بعد اس کے کہ جب ہو گئے ہو تم مسلمان، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم، البتہ جو کچھ بھی میں دوں گا تم کو کتاب سے اور حکمت سے، پھر آئے گا تمہارے پاس پیغمبر تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ ایمان لانا اس کے ساتھ، اور البتہ مدد دینا اس کو، کہا اقرار کیا تم نے، واخذ تم، کیا اقرار کیا تھا تم نے اور لیا تھا تم نے، علی ذالکم، اس پر، اسری میرا وعدہ، قالوا، انہوں نے کہا اقرارنا، ہم نے اقرار کیا، قال فاشهدوا، کہا پس گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی، پس جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں، افغیر دین اللہ، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، افغیر دین اللہ، اس پہ کوئی بھی انڈر لائن کرو، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین کو تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کا دین ایک ہی دین ہے، کون سا دین؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ دین اسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یبغون، وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اسلم مطیع من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں پہ، سارا کچھ کس کے لیے مطیع ہوتا ہے، کس کے لیے فرما برداری کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ زمین میں اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خوشی سے اور نہ خوشی سے، وَإِلَيْهِ یرجعون، اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے، سارا کچھ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کے ہی سارے خوشی سے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ہم پر، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور والاسباطی اور اس کی اولاد پر، وما اوتی، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم جدائی ڈالتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، بھی منہم، ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی بھی تلاش کرے گا اسلام نے دین کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت کرے اللہ اس قوم کو جو کافر ہوئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، وشاہدوا، اور گواہی دی، ان رسولہ، یہ کہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور آئی ان کے پاس دلیلیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کی سزا، ان علیہم، ان پر، لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ ڈیل دیے جائیں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور پھر نیکی کی، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے غور کیا میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ
بتاتے ہیں کافروں کو کہ اگر تم ایسے ایسے کرو گے، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرو، تمہارے پاس پیغمبر بھی آئے، انہوں نے اپنے پیغامات بھی پہنچائے، تم نے کتابیں بھی پڑھی، پیغمبروں کی باتیں بھی سنی، پھر بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو تم آگ والے بن جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، اور پھر وہاں سے نکل نہیں سکو گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ ساتھ ہی دیکھو کتنی پیاری آیت آ جاتی ساتھ ہی کہ میرے بندے پریشان نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں کہ جو توبہ کر لیں گے، جو اللہ سے ڈر جائیں گے، جو اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگا لیں گے، جو اپنی اصلاح کر لیں گے، وہ پریشان نہ ہوں، ان کو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پاک ہے وہ ذات، کتنا پیار کرتی ہے وہ ہم سے۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، کتنی محبت ہے اس اللہ کو ہم سے، کہ وہ بار بار ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ، اور نیک عمل کرنے شروع کر دو، تو انشاءاللہ تمہارے لیے بخشش ہے ہی ہے، بخشش ہے، رحم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، اور پھر اس بندے کے لیے جنتیں ہیں۔ ان اللہ دینا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، بعد ایمان ہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی کہ جو لوگ کافر ہو گئے پھر دوبارہ ایمان والے ہو گئے، ایمان لے آئے، سدھر گئے، اللہ سے ڈر گئے، پھر دوبارہ کفر میں واپس چلے گئے، ثم ازدادوا، پھر زیادہ ہوئے کفر میں، لن تقبلا، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبتہم، ان کی توبہ، اولئک ہم الضالون، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے، اور وہ کافر ہی رہے، یعنی کہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھر کر سونا، ولا افتدا، اور اگرچہ بدلہ میں دے اس کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد دینے والا۔ زمین بھر کر سونا بھی اگر وہ دے گا تو اس کا بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر میری پیاری بہنوں کہ بار 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 ہم یہی پڑھ رہے ہیں اور یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ زمین بھر کر سونا بھی کوئی دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہیں ہے، نہ ہی کوئی مدد کر سکے گا، نہ ہی کسی کی کوئی مدد کام آئے گی۔ صرف اور صرف وہاں پہ مدد ہے تو اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی کی سفارش قبول، نہ کسی کا بدلہ قبول، نہ کسی کی مدد قبول، اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا ماشاءاللہ سے تیسرا پارہ اختتام کو پہنچا۔ آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں چوتھا پارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والا ہی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ اصل چیز یہی ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو، ہمارے دلوں کی حالت، ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے۔ اصل چیز یہی ہے، یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مومنین کے لیے آیات آ گئی کہ ان کے پچھلی وجہ سے یہی ہو گیا کہ دنیا میں اگر تم اسلام لے لو گے تو آخرت میں تمہیں سلامتی مل جائے گی۔ یہی ہم نے پیچھے سارا کچھ پڑھنے سے یہی ثابت ہو گیا نا کہ اگر دنیا میں ہم اسلام پر پورے چل پڑیں گے، دنیا میں اسلام قبول کر لیں گے، دنیا میں اسلام لے آئیں گے، قبول کرنے سے یہ مراد نہیں کہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلم بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں متقی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ڈال دے۔ صرف تقویٰ کی کمی ہے، جب ہمارے دلوں کے اندر اخلاص آ جائے گا، تقویٰ آ جائے گا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں سلامتی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سلامتی عطا فرمائے۔ اب یہاں پر مومنین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکو گے اس وقت تک جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں بڑی ہی محبوب ہے، بہت ہی پسند ہے، محبوب ترین چیز۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ والی جب آیت نازل ہوئی نا تو یہ والی آیت پڑھ کر صحابہ کرام نے اپنے باغات تک اللہ کے راستے میں دے دی، جو ان کو محبوب ترین باغات تھے نا، ان کو بڑے ہی پسند، بڑے محبوب باغات تھے، تو وہ والے باغات ہی اللہ کے راستے میں دے دیے تھے۔ ابو طلحہ انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میری محبوب ترین جائیداد جو ہے نا وہ بیرہا باغ ہے جو عین مسجد نبوی کے سامنے ہے، تو یہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح سے حضرت عمر نے بھی جب اس آیت سے متاثر ہو کر خیبر میں اپنا سارا حصہ جو تھا وہ وقف کر دیا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اپنا پھر محبوب ترین جو مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ باقی تحبون میں جو ہے وہ صرف مال ہی نہیں ہے، یہ ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، جس میں انا آ جاتی ہے۔ انا ہمیں بہت پسند ہے نا، بہت ہی پسند ہے۔ ہر معاملے میں تو ہماری انا آ جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہماری انا آڑے آ جاتی ہے۔ یہ ہمیں بڑی محبوب ہے، ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری انا جو ہے نا اس کو ٹھیس نہ پہنچے، کہیں ہماری انا مجروح نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ انا جو ہے اس کو وقف کرنا پڑے گا نا، اس انا کو اللہ کے راستے میں دے دو کہ اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے مجھے ویسا بنا دے۔ یہ انا کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہوں میں کوئی چیز ہوں؟ گندے غلیظ سے ایک پانی کے قطرے سے، گندے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے۔ کیا ہے انسان؟ کیا ہے انسان کی میں؟ ابھی اگر انسان کا سانس نکل جائے تو اتنا خود بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ کپڑے تک اپنے نہیں، محتاج ہو جاتا ہے، کپڑے تک اپنے نہیں اتار سکتا، نہا نہیں سکتا، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ کیا ہے انسان؟ ہے کچھ انسان؟ اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا کہ کب کیا ہو جانا ہے۔ ابھی اسی وقت اگر اللہ چاہے ہماری زبان چھین لے، اللہ چاہے ہماری بینائی چھین لے، اللہ چاہے ہمارے ہاتھ پاؤں لے لے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ نا کہ کیوں ہے، یہ نا کیا چیز ہے یہ نا؟ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو اس نا کو ختم کرنا ہے نا، پھر ہے ذات کی محبت، پھر اپنا مزاج، اپنی اولاد، اپنا مزاج بدلنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اپنا مزاج بدلنے کی، اس قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ میرا بھی مزاج بنا دے اور آپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مزاجوں کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ اللہ نرمی پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں نرم بنا دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا انہوں نے کافی ساری تھیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے اور کتنا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے، یہ پتا ہے کہ کیا ہے، یہ سونا ہے لیکن یہ نہیں پتا کتنا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے تو گن گن کے دے رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عمل ہوتا تھا، انگینا دیتے تھے، انگینا جتنا بھی ہے بس یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب انگینا دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بے شمار دیتا ہوں، گن گن کے نہیں دیتا۔ تو گن گن کے دیا ہوا مال جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب انگینا جتنا بھی ہاتھ میں آئے گا بس اتنا میں نے اللہ کے راستے میں دینا، انگینا اللہ کے راستے میں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے نا کہ اللہ اتنا ان کا عمل پسند آیا نا، کہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنا ہے، یہ پتا ہے کہ سونا ہے۔ اسی طرح سے ہی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ 2 مٹھی کھجور لے کر آئے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نا، تو بڑے شرما رہے، بڑے جھجک رہے، تو کہ اتنا سا سارے اتنا لائے ہیں تو میں اب اتنا سا دوں گا تو کیسا فیل ہوگا؟ تو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ سارے تو کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی زیادہ ہی لے آئے، تقریباً آدھا شاید، واللہ عالم، مجھے صحیح سے اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ ساروں نے بڑھ چڑھ کر، تو ان کو 2 مٹھی کھجور دینے میں نا تھوڑی سی جھجک سی فیل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 2 مٹھی کھجور پورے ڈھیر کے سب سے اوپر رکھی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے۔ یہی بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی نا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس حالات میں دیا ہے، کس طرح سے دیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے اس بندے کے پاس کتنا ہے، کیا ہے۔ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم نے بھی اس طرح سے سونے کی تھیلیاں بھر کے دینی ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہے اس طرح سے۔ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی تو اللہ ہمیں اتنا دینے والا کرے، لیکن جتنا جس کے پاس ہے اتنا ہی، جو اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں اتنا ہی دیتے رہو، یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نا مچھلی بنوائی بڑے شوق سے، تو باہر دروازے پہ کوئی سائل آیا، اس نے دروازہ بجایا تو وہ کچھ مانگنے لگا،
تو ساری دیکھنے لگی، ان کی بیوی دیکھنے لگی کہ اب کیا دیں، کچھ دینے لگی تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین یہ مچھلی ہی دے دو نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند، کہہ رہے کوئی بات، جو چیز خود کو پسند ہے، جو میں نے اپنے لیے بنائی ہے، یہی دے دو، کہ یہ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے اور اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں تو یہی ان کو دے دو. آج ہمارے کیا حالات ہیں، 10 ڈشیں بھی اگر بنائی ہیں نا ہم نے ایک وقت میں، تو کوئی بیچارہ ضرورت مند آ جائے تو ہمیں وہ پسند ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کم نہ پڑ جائے، صبح کھا لیں گے، ان میں سے ایک بھی دینے کو دل نہیں کرتا. کیا ابھی کا اب اگر ہم کھا رہے ہیں تو صبح کی فکر ہوتی ہے کہ اگر دے دیا تو صبح کیا کھائیں گے. یہ نہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ پتہ نہیں صبح کے لیے ہمیں کتنا زیادہ دے دے گا. ہم نے انشاءاللہ ان سوچوں کو اپنیوں کو ختم کرنا ہے. انشاءاللہ اپنی ساری سوچیں اللہ کے لیے بنانی ہے. اپنے گھروں کے ماحولوں کو انشاءاللہ ہم نے چینج کرنا ہے، اپنے خاندان کو چینج کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہیں انشاءاللہ. اسی طرح سے ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نا غلام کو کہا کہ بہترین جو اونٹ ہے نا، ان اونٹوں میں سے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. انہوں نے جا کر تو بہترین اونٹ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا. تو جب حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ ان کا اونٹ کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں نے تو تجھے کہا تھا بہترین اونٹ دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے وہی دیا ہے سارے اونٹوں میں چن کے. کہتے ہیں یہ تو کھڑا ہے، کہہ رہے یہ تو آپ کا ہے. تو کہہ رہے یہی تو سب سے بہترین، کیا ہوا میرا ہے تو اللہ مجھے اور دے گا، ہے تو سب سے بہترین یہی نا، تو یہ دو، یہ تو نے کیوں نہیں دیا. اسے ڈانٹا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بھی ایسے بنائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، ان کی سچی محبتیں تھیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری محبت کو بھی ایسی بنا دے اللہ کے لیے. اللہ اپنے لیے ہمیں ایسا ہی محب بنا دے، ایسی محبت کرنے والا بنا دے اللہ. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کے تمام کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر من قبل، اس سے پہلے ان تنزل التوراۃ، یہ کہ اتاری جائے تورات. کل کہہ دیجئے فاتوا بالتوراۃ، پس لاؤ تم تورات، فتلوها، پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. پس جو کوئی باندھ لے اللہ پر جھوٹ بعد اس کے کہ پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. کہہ دیجئے کہ سچ کہا اللہ نے، پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یک طرفہ ہے اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. بے شک پہلا گھر بیت اللہ ہے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ جو بابرکت ہے، برکت والا ہے مکہ میں، اور وہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، اور اس میں نشانیاں ہیں ظاہر مقام ابراہیم. اور جو کوئی داخل ہوتا ہے اس میں امن والا ہو جاتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف، اس کے راہ کی طرف. ومن کافر، اور جس نے کفر کیا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے. یہ جو حج ہے یہ استطاعت والوں پر ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی کہ ہے کہ وہ حج کر سکے. تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر انسان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور جس کے پر اتنی استطاعت ہے اس کو حج ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج پر لے جائے. کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز پر جو تم کرتے ہو. کہہ دیجیے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اور تلاش کرتا ہے کجی، اور ہو تم گواہ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ یہ اسلام کے خلاف جو چالیں تھیں ان کے بارے میں، کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں باتیں کرتے، یہ ان کے بارے میں، یا ان کے بارے میں ہے، یہ سارا کچھ ہی نا. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم فرما بردار ہو جاؤ، کہنا مانو، فریقاً ایک گروہ کا من الذین، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یردوکم، تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر. یعنی کہ اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے نا، ان کو اپنا دوست بنا لو گے اور ان کی فرما برداری کرو گے، تو ان کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ تمہارے دین سے تمہیں پھیرنا. تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. کیسے تم کفر کرتے ہو وانتم، اور ہو تم تتلا، اور حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اور تم میں ایک رسول ہے جو کوئی بھی مضبوط پکڑ لے اللہ کو. وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کو اب انڈر لائن کرو. اب یہ دیکھو یہ ہمارے لیے آ رہے ہیں کام کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ یہ مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. آمین. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے. اب یہ 102 سے لے کر 120 تک جو ہے نا یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فہم کھولے اور ہم بھی یہ سارا کچھ پڑھ کر عمل کریں.
اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کون کون سے یہ کام ہیں جو کہ پڑھ کر ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم کفر کرتے ہو، کہ حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کے دین کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس تحقیق ہدایت دی گئی اسے سیدھے راستے کی طرف۔ اس لیے اس کو انڈر لائن کرو کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کس کو؟ اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ بس یوں کتاب کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور عمل کرنا، ہر کام میں دیکھنا کہ اللہ نے یہ کی، جس طرح اللہ نے بتایا ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ویسے بنانا ہے۔ بس ہم نے اپنے ہر معاملات میں اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اللہ سے مشورہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے قرآن کے اندر ہر چیز ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر ہر چیز ہے۔ اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بنانا ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ دوسرا کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، لیکن ہو تم فرما برداری کرنے والے متی، کہیں کفر کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں نہ مر جانا۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ تیری فرما برداری کرتے ہوئے ہو۔ اللہ اپنے دین پہ ہمارا خاتمہ کرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو اکٹھے سارے کے سارے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم علیحدہ ہو جانا۔ اب یہ نہیں ہم ایک جماعت بنائیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم سب اکٹھے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہر بات ان تک پہنچانا، کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے سب مل کر، یہ نہیں کہ میں اکیلا باقیوں کو چھوڑ دوں، نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس چیز سے پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو جہنم میں چلا جائے، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو غلطی کر کے آگ میں چلا جائے۔ ہم سب اکٹھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہم سب انشاءاللہ اکٹھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اس میں تفرقہ نہیں کرنا، اس میں فرقہ واریت نہیں کرنی۔ یہ فرقہ واریت تو ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اور صرف دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، بس۔ اس کے علاوہ تیسری چیز فرقہ واریت ہے، تفرقہ بازی ہے، ہم نے انشاءاللہ اس میں نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف ایک دین پر چلنے والا